मोहतरम शाहिद अजीज़ साहब, आज का मौजूए गुफ्तगू है तज़किरतुल औलिया के चंद दिलचस्प और अहम इक़्तिबासात। तो प्लीज़ इस रिगार्डिंग जानकारी दें हम कम इल्म लोगों को। आइए, आपका वेलकम है सर, वेलकम वंस अगेन। मोहतरम शाहिद अजीज़ साहब, आज का मौजूए गुफ्तगू है तज़किरतुल औलिया के चंद दिलचस्प और अहम इक़्तिबासात। तो प्लीज़ इस रिगार्डिंग जानकारी दें हम कम इल्म लोगों को। आइए, आपका वेलकम है सर, वेलकम वंस अगेन। मोहतरम शाहिद अजीज़ साहब, आज का मौजूए गुफ्तगू है तज़किरतुल औलिया के चंद दिलचस्प और अहम इक़्तिबासात। तो प्लीज़ इस रिगार्डिंग जानकारी दें हम कम इल्म लोगों को। आइए, आपका वेलकम है सर, वेलकम वंस अगेन। फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम और आपके वेलकम का शुक्रिया। तो आज के लिए जो मौजू मैंने चुना है वो है तज़किरतुल औलिया, जो फरीदुद्दीन अत्तार साहब की तसनीफ़ है। उसमें से कुछ मैं इक़्तिसाबात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, ये दिखाने के लिए कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब जो थे रहमतुल्लाह अलैह, उन पर एतराज़ किए जाते हैं, लेकिन उनसे कई सौ साल पहले वही चीज़ें, वही बातें जो हैं तो ये एक थे साहिब, उनका नाम था अबू हामिद बिन अबू बकर इब्राहीम, और उनको अपना अतार निशापुरी भी कहा जाता है, इसलिए कि वो अतार, तो उन्होंने कुछ नज़में और चीज़ें जो हैं वो लिखी हैं जो अपना सूफ़ीज़म की बुनियाद जो है वो समझी जाती हैं। और उनकी कुछ नज़में जो भी हैं, मसलन उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा है, एक का उसे कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स वगैरह। तो मंतिकल तायर, और उनका दीवान भी है, और मुख्तार नामा भी है, वगैरह वगैरह, और मुसीबत नामा, इलाही नामा, जवाहिर नामा, ये सब उनकी कुतब हैं। तो उनकी शायरी की किताबें हैं। तो अपना उनमें प्रोज़ जो उन्होंने लिखी, तो ये जो थे ये किताब जो है तज़किरतुल औलिया, जिस पर आज हम बात करेंगे, ये बड़ी मशहूर किताब है। जैसे मैंने अर्ज़ किया, शेख फरीदुद्दीन अत्तार, और ये उसके मुसन्निफ़ हैं। और ये मेरे पास जो उसका तर्जुमा है, ये मकतबा जामे नूर, जामे मस्जिद दिल्ली जो है उसका छपा हुआ है। तो गो ख़रीदा मैंने ये तो ये जो थे ये किताब जो है तज़किरतुल औलिया, जिस पर आज हम बात करेंगे, ये बड़ी मशहूर किताब है। जैसे मैंने अर्ज़ किया, शेख फरीदुद्दीन अत्तार, और ये उसके मुसन्निफ़ हैं। और ये मेरे पास जो उसका तर्जुमा है, ये मकतबा जामे नूर, जामे मस्जिद दिल्ली जो है उसका छपा हुआ है। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसमें जो है मुख्तलिफ़ औलिया जो हैं उनके हालात जमा किए गए हैं। और ये लोग ऐसे हैं कि जैसे जुनैद बगदादी हो गए, हसन बसरी हो गए, बायज़ीद बुस्तामी हो गए, यानी जिन्हें तो आइए हम एक जो थे हसन बसरी उनका नाम था, तो आप सब उनको जानते होंगे। तो अपना उनके हालात में अपना अत्तार साहब जो हैं वो, तो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ वो फरमाते हैं
کہ آپ کو حضرت حسن بن علی سے شرف بیعت حاصل تھا اور ان سے تعلیم بھی پائی، لیکن تحفہ کے تو میں دو چیزوں کی طرف آپ کی توجہ کروا دوں کہ دیکھیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب سے کئی 100 سال پہلے صوفیہ اور ولی اللہ جو ہیں وہ بیعتیں لیا کرتے تھے. تو یہ کوئی حضرت صاحب نے چیز نئی نہیں شروع کی جس پہ اعتراض کیا جاتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ آپ حضرت علی سے بیعت تھے اور انہی کے خلفاء میں سے ہوئے. اب حضرت علی کو کوئی نبی نہیں مانتا، لیکن یہاں یہ ہے. تو صفحہ اپنا 20-21 پر اسی کتاب کی یہ ایک قصہ ہے کہ اپنا ان کے ایک پڑوسی کا، اس کا نام تھا شمعون. تو وہ ایک آتش پرست تھا، تو بہت بیمار تھا. تو اپنا حسن بصری جو ہیں وہ وہاں گئے ان کی عیادت کے لیے. تو اب یہ دیکھیں کہ ایک آتش پرست کی عیادت کے لیے ایک مسلمان ولی جا رہا ہے، لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کوئی ہندو بیمار ہو جائے، کوئی عیسائی بیمار ہو جائے، کوئی احمدی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا جو ہے وہ گناہ ہے. تو یہ پتہ نہیں یہ جو ہیں کہاں سے چیزیں اخذ جو ہیں وہ کی جاتی ہیں. تو ان جو تھے حضرت حسن بصری، انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ شمعون کو کہا کہ اپنا تم مسلمان ہو جاؤ. تو بہرحال کچھ بات ہوئی تو آخر اس نے کہا لیکن جب تو حسن بصری جو تھے انہوں نے اپنا وہ عہد نامہ تحریر کیا اور لوگوں کی شہادتوں کے ساتھ اس کو دے دیا. تو جب اس نے یہ بھی کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو خواہش کی کہ میرے آگے تذکرات الاولیاء میں لکھا ہے کہ اور آپ نے اس کی وصیت، اس کی پوری وصیت پر عمل کیا، اور اسی شب خواب میں دیکھا کہ شمعون بہت قیمتی لباس اور زریں تاج پہنے جنت کی سیر میں مصروف ہے. اور جب آپ نے سوال کیا کہ کیا گزری تو اس نے عرض کیا کہ خدا نے اپنے فضل سے میری مغفرت. تو یہ حضرت صاحب سے کئی 100 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن حضرت صاحب نے اپنی زندگی میں اسی طرح کا ایک واقعہ بیان کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ کوئی دستاویز ہے اور اس پہ دستخط کرنے ہیں. تو اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں رہا، میرے ذہن سے نکل گیا کہ حضرت نے یا کسی نے اس پہ دستخط کیے. تو وہ پرانے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ دوات سے سیاہی لے کے تو وہ اس کو چھڑکتے تھے کہ جو ہے زائد وہ دوبارہ چھڑکی جائے تو پھر دستخط کرتے تھے. تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب لکھتے ہیں کہ میرے ساتھ یہی ہوا. تو اپنا صبح جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرے کپڑوں پر اس سرخ سیاہی کے نشانات ہیں. تو اس چیز کا بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ نیست سے ہیست کیسے ہو گیا اور یہ ہو. اسی طرح اسی کتاب کا جو صفحہ نمبر 47 ہے اس پہ ایک واقعہ جو ہے وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت رابعہ بصری جو تھیں رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کا ہے. تو اپنا صاحب لکھتے ہیں حضرت حسن بصری اپنے چند رفقا کے ہمراہ ایک شب رابعہ بصری کے یہاں پہنچے، لیکن اس وقت ان کے یہاں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا اور حضرت حسن کو روشنی کی ضرورت محسوس ہوئی. چنانچہ رابعہ نے اپنی آنکھوں پر کچھ دم کیا رابعہ نے اپنی انگلیوں پر کچھ دم کیا اور وہ ایسی روشن ہو گئیں کہ پورا مکان روشن ہو گیا اور تا سحر وہ روشنی قائم رہی. تو اب یہ دیکھیں تو آگے لکھتے ہیں کہ جو شخص صدق دلی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی چیز جو ہے یہ حضرت مرزا صاحب نے کہی
پچھلے کئی ہفتے سے میں اقتصابات حضرت صاحب کی کتابوں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، تو آپ ان کا ان چیزوں سے مقابلہ کریں تو فرق کیا۔ ویسے یہ بات نئی نہیں، اس لیے کہ یہ لوگ جو تھے، ان کے زمانے کے لوگ جو ہیں، انہوں نے یہی کیا تھا ان کے ساتھ۔ ذوالنون مصری جو تھے وہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک اور ولی تھے، تو اپنا ان کے متعلق تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے، جس وقت آپ بلند مراتب پر فائز ہو گئے تو لوگوں نے مراتب کی ناواقفیت کی بنا پر آپ کو زندیق کا خطاب دے کر خلیفہ وقت سے آپ کی شکایت کر دی۔ چنانچہ آپ کو بیڑیاں پہنا کر لے جایا جا رہا تھا، تو ایک ضعیفہ نے کہا کہ خوف زدہ نہ ہونا، کیونکہ خلیفہ بھی تمہاری طرح خدا کا ایک بندہ ہی ہے۔ اسی طرح صفحہ 93-94 جو ہے اس پہ لکھا ہے، جب ان کا انتقال ہوا ذوالنون مصری کا، آپ کے انتقال کی شب میں 70 اولیاء کرام کو حضور اکرم کی زیارت ہوئی، اور حضور نے فرمایا کہ میں خدا کے دوست ذوالنون مصری کے استقبال کے لیے آیا۔ ذرا آپ سوچیں، انتقال کے بعد لوگوں نے آپ کی پیشانی پر یہ کلمات لکھے دیکھے، یہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ کی محبت۔ پھر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کے متعلق صفحہ 95 جو ہے اس پہ لکھا ہے کہ ایک دن فجر کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں تو خدا ہوں، اس کے باوجود بھی لوگ میری پرستش نہیں کرتے۔ یہ سنتے ہی لوگ آپ کو پاگل سمجھ کر کنارہ کش ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں، بایزید بسطامی کہہ رہے ہیں میں خدا ہوں، نبی بھی نہیں۔ تو ایک دلچسپ واقعہ اگلے صفحے پہ ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو کسی شہر میں گئے، تو جب پہنچ رہے تھے تو لوگوں کو علم ہو گیا، تو وہ ان کے استقبال کے لیے پہنچ گئے۔ تو رمضان کا مہینہ تھا، تو بایزید بسطامی نے دکان سے کھانا خرید کر شروع کر دیا۔ تو عطار لکھتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہی لوگ جو ہیں گالی گلوچ کرتے ہوئے، انہیں کافر کہتے ہوئے واپس ہو گئے۔ بایزید نے فرمایا میں نے اجازت شرعی پر عمل کیا، لیکن لوگ مجھے برا سمجھ کر منحرف ہو گئے۔ وہ اجازت شرعی کیا ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو پھر ضروری نہیں کہ آپ روزہ رکھیں، اور ایگزیکٹلی یہی چیز حضرت مرزا غلام احمد صاحب مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ ایگزیکٹلی یہی چیز کہ ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی، آپ سفر پہ تھے، قادیان سے کسی اور شہر گئے ہوئے تھے ڈیبیٹ کے لیے، وہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی، تو اس دوران آپ کا گلا خشک ہو گیا، رمضان کا مہینہ تھا۔ اسی طرح صفحہ 97 پر لکھا ہے، آپ مسجد میں داخلے سے قبل دروازہ پر کھڑے ہو کر گریہ زاری کرتے رہتے تھے، اور جب وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا کہ میں خود کو حائضہ عورت کی طرح نجس تصور کر کے روتا ہوں کہ کہیں داخلے سے مسجد نجس نہ ہو جائے۔ اب اس کو غور سے سنیں، حضرت صاحب نے بھی اسی طرح کا مضمون لکھا ہے، اس پہ لوگ بڑا تمسخر اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب کبھی مرد جو ہے ان کو بھی خون آتا ہے، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسا پاگل اور بیوقوف انسان تھا جو یہ لکھ رہا ہے۔ یہاں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھ رہے ہیں، تو یہ میں نے صرف آپ کے ساتھ
یہ بات شیئر کرنے کے لیے، یہ چیز شیئر کرنے کے لیے کہ حضرت صاحب نے کوئی نئی یا الگ، باجزید بستامی کے متعلق لکھا ہے صفحہ 98 پہ، ایک مرتبہ حالت وجد میں آپ نے کہہ دیا سبحانی ما اعظم شانی، یعنی میں پاک ہوں، میری شان بہت بلند ہے، بہت اونچی ہے۔ اور جب اختتام وجد کے بعد ارادت مندوں نے سوال کیا کہ یہ جملہ آپ نے کیوں کہا، فرمایا کہ مجھے تو علم نہیں کہ میں نے ایسا کوئی جملہ کہا ہو، لیکن آئندہ اس قسم کا جملہ میری زبان سے نکل جائے تو مجھے قتل کر ڈالا۔ لیکن اس کے بعد دوبارہ حالت وجد میں پھر آپ نے یہی جملہ کہا، جس پر آپ کے مریدین قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے، لیکن پورے مکان میں انہیں ہر سمت باجزید ہی باجزید نظر آئے، اور جب انہوں نے چھریاں چلانی شروع کی تو ایسے لگے جیسے پانی پر چھریاں چل رہی ہیں، اور آپ کے اوپر اس کا قطعاً کوئی اثر نہیں۔ پھر جب کچھ وقفہ کے بعد آگے لکھتے ہیں، کسی بزرگ نے مراقبہ کے بعد سوال کیا کہ اس وقت آپ کہاں تھے؟ باجزید نے فرمایا کہ بارگاہ خداوندی میں۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ میں بھی تو وہیں تھا، لیکن میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا تیرے اور اللہ تعالیٰ کے مابین ایک حجاب تھا، اور میں ذات باری کے بالکل سامنے تھا، اسی وجہ سے آپ مجھے نہ دیکھ سکے۔ اب آگے سنیں۔ پھر فرمایا جو شخص اتباع سنت کے بغیر خود کو صاحب طریقت کہتا ہے وہ کاذب ہے، کیونکہ اتباع شریعت کے بغیر طریقت کا حصول ممکن نہیں۔ ایگزیکٹلی یہی چیز حضرت صاحب نے بار بار کہی جب انہوں نے کہا کہ امتی ہونا ضروری ہے، آپ پہلے امتی ہوں تو پھر خدا تعالیٰ آپ سے کلام کرے گا۔ لیکن حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو قابل جسے کہتے ہیں گردن زدنی قرار دے دیا گیا۔ یہ باجزید بستامی صاحب جو ہیں انہیں رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، اور ان کی تحریرات پر اب فنا فلہ جو ہے اس کے متعلق آپ حضرت باجزید بستامی جو ہیں ان کی تحریر سن لیں۔ یہ تذکرۃ الاولیاء جو ہے اس کے صفحہ نمبر 112 پر ہے۔ تو فرماتے ہیں، فرمایا کہ 30 سال تک تو اللہ تعالیٰ میرا آئینہ بنا رہا، لیکن اب میں خود آئینہ بن گیا ہوں، اس لیے کہ میں نے اس کی یاد میں خود کو بھی اس طرح فراموش کر دیا کہ اب اللہ تعالیٰ میری زبان بن چکا ہے، یعنی میری زبان سے نکلنے والے کلمات گویا زبان خداوندی سے ادا ہوتے ہیں۔ صفحہ 114 پر لکھا ہے، فرمایا کہ انسانی خواہشات چھوڑ دینا در حقیقت واصل اللہ ہو جانا ہے، اور جو واصل اللہ ہو جاتا ہے مخلوق اس کی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ نے یہ محسوس کر لیا کہ امت محمدی میں ایسے خدا رسیدہ بھی ہیں جو تخت اسرا سے لے کر، تو یہ دیکھیں یہ جو ہیں ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعتراضات جو ہوتے ہیں یہ جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور دوسرا جو ہے اس کا پہلو وہ یہ ہے کہ بہت سارے عالم اور لوگ جو ہیں وہ صرف اپنا مطلب نکالنے کے لیے، جسے کہتے ہیں نا چیپ پبلسٹی، چیپ پاپولیرٹی، اس کے لیے انہیں کوئی ٹارگٹ چاہیے ہوتا ہے۔
تو سب سے آسان ٹارگٹ آج کل جو ہے وہ حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود علیہ السلام ہیں اور احمدی ہیں. آپ نے کسی کی پروموشن رکوانی ہے، آپ اس پہ الزام لگا دیں گے یہ تو احمدی ہے، اس کے خلاف ایک مہم شروع ہو جائے گی. یہ میں آپ کو تھیوریٹیکل باتیں نہیں بتا رہا، یہ پریکٹیکل چیزیں عملاً ہو رہی ہیں. ہماری جماعت کے جو امیر ہیں حضرت ڈاکٹر صاحب، تو حضرت ڈاکٹر عبد الکریم سعید پاشا، تو ہماری جماعت کے امیر ہمیشہ بڑے بڑے پڑھے لکھے رہے ہیں. حضرت مولانا محمد علی تھے، ڈبل ایم اے تھے، ایل ایل بی تھے، آئی سی ایس کے لیے ان کا نام جا چکا تھا. وہ تو یہ ساری چیزیں چھوڑ کے جا کے حضرت صاحب کے قدموں میں بیٹھ گئے اور اسلام کی خدمت شروع کر دی. حضرت مولانا صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بھی بی اے اور بی ٹی تھے. کس زمانے میں؟ ہم 1900 کی بات کر رہے ہیں، اس زمانے میں وہ بی اے اور بی ٹی تھے. حضرت مولانا نور الدین نے انہیں کہا کہ قادیان آ جاؤ اور یہاں اسکول قائم کرو، تو وہ حکومت کی نوکری چھوڑ کے قادیان چلے گئے اور وہاں کام شروع کر دیا. اور پھر جرمنی گئے اور وہاں ایک بہت بڑی مسجد بنائی. علامہ اقبال نے مولانا صدر الدین کو خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک آپ ہیڈ ماسٹر رہے ہیں، تعلیم کے شعبے میں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک اسلامی نصاب جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے تدوین کیا جائے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہ اسلامی نصاب جو ہے وہ بنائیں، وہ لکھیں اور مجھے بھیجیں. اس کے بعد ڈاکٹر سعید احمد خان صاحب تھے، انہوں نے تو جس ہسپتال میں جس یونیورسٹی میں، میڈیکل یونیورسٹی میں وہ کام کرتے تھے، تو وہاں جو ہے اس کے ہیڈ کے لیے ویکنسی ہوئی، تو حکومت نے ڈاکٹر عبد الکریم سعید پاشا کو ہیڈ مقرر کیا. ان کی ہیڈشپ کتنے دن قائم رہی؟ 3 دن. وہ کیوں؟ کہ فسادات شروع ہو گئے کہ جناب یہ جو ہے دیکھو جی، کافر جو ہے، جو مرزئی جو ہے، اس کو ہیڈ بنا دیا یونیورسٹی کا، وغیرہ وغیرہ. یہ نہ دیکھا کہ بندہ جو ہے وہ نیوزی لینڈ ہسپتالوں میں کام کر چکا ہے، انگلینڈ آ کے اس نے کوالیفائی کیا اور یہاں وہ ایک ہسپتال میں تھا، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ پاکستان جا بیٹھا ہے اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس ڈاکٹر نہیں ہے، میں انسانیت کی خدمت وہاں کر سکتا ہوں. تو 3 دن ان کی ہیڈشپ رہی اور اس کے بعد ان کو وہاں سے حکومت نے جو ہے کہا کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں، یہاں تو فساد ہو رہے ہیں، تو اور ان کی جگہ پھر کسی اور کو مقرر کر دیا. تو یہ تھیوری نہیں ہے، یہ پریکٹیکل باتیں ہیں جو میں آپ کو. تو صفحہ نمبر 117 پر لکھتے ہیں کہ فرمایا لوگ مجھے اپنے جیسا خیال کرتے ہیں. باجزید بستامی کہتے ہیں لوگ مجھے اپنے جیسا خیال کرتے ہیں، حالانکہ عالم غیب میں میرے اوصاف کا مشاہدہ کر لیں تو مر جائیں، کیونکہ میں ایک ایسے سمندر کی طرح ہوں جس کی گہرائی کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا. عرش کی حقیقت کے متعلق کسی نے آپ سے سوال کیا تو فرمایا کہ عرش تو میں خود ہوں. پھر کرسی کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ کرسی بھی میں خود ہوں. پھر قلم کے متعلق بھی یہی فرمایا.
آگے سنیں اور غور سے سنیں اور دل تھام کے سنیں۔ اس کے بعد سائل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے تو اور بھی بہت سے مقرب بندے ہیں، مثلا حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر بھی آپ نے یہی فرمایا کہ وہ بھی میں ہوں۔ پھر سائل نے ملائکہ کے لیے پوچھا تو جب بھی یہی فرمایا کہ وہ بھی میں ہی ہوں۔ یہ جواب سن کر جب وہ خاموش ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ حق میں فنائیت کے بعد تمام چیزوں کو اپنی ہی ہستی میں ضم پاتا ہوں، اس لیے کہ حق میں سب چیزیں موجود ہیں۔ یہی وہ چیز تھی جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک غلطی کا ازالہ میں ڈسکس کر رہے تھے، جو کچھ ہفتے پہلے میں نے کیا تھا کہ فنا فی اللہ کیا ہے، ذلی نبی کیا ہے، بروزی نبی کیا ہے، فنا پھر 4000 مراتب طے کرنے کے بعد اپنے متعلق کہتے ہیں، پھر 4000 مراتب طے کرنے کے بعد کمال اولیاء کے درجہ تک پہنچا، اور جب خود کو نبوت کے ابتدائی درجہ میں دیکھا تو یہ تصور کر لیا کہ شاید اتنا عظیم مرتبہ کسی کو حاصل نہیں ہوا، لیکن غور و فکر کے بعد معلوم ہوا کہ میرا سر ایک نبی کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ ولایت کی انتہا نبوت کی ابتدا ہوتی ہے، لیکن نبوت کی کوئی انتہا نہیں۔ اس مکان سے میری روح فردوس و جہنم اور ملائکہ کے مشاہدہ کے لیے روانہ ہوئی، تو وہاں انبیاء کرام سے شرف نیاز حاصل ہوا اور میں نے سلام کیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ دیکھیں، 4000 مراتب طے کرنے کے بعد کمال اولیاء کے درجہ تک پہنچا، اور جب خود کو نبوت کے ابتدائی درجہ میں دیکھا تو تصور کر لیا کہ شاید اتنا عظیم مرتبہ کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ تو کیا بایزید یہاں نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہے؟ اور یہ ان کے معراج کا ذکر ہے کہ ان کو معراج ہوا، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح آسمانوں پر گئے۔ لیکن یہ کتاب جو ہے یہ پاکستان میں بین نہیں، ہماری کتابیں بین ہیں، یہ کتاب کیوں بین نہیں؟ کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ میری یہ براڈ کاسٹ بھی بین کر دی جائے گی۔ یہ اسی طرح ہے نا کہ اپنا وہ جو ہے شتر مرغ، وہ آتے کسی کو دیکھتا ہے تو وہ اپنا سر جو ہے، آنکھیں جو ہیں وہ ریت میں دے لیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں اس خطرے کو نہیں دیکھ سکتا، میں اس چیز کو نہیں بھانپ سکتا، تو وہ غائب ہو گئی ہے۔ تو اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ ایک ملک کی سرحدوں کے اندر یہ کر سکتے ہیں، لیکن باہر کی دنیا جو ہے اس میں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ چیزیں بین نہیں کر سکتے۔ آگے چلتے ہیں، صفحہ نمبر 120۔ حضرت بایزید سے پوچھا گیا کہ کیا تمام مخلوق قیامت میں حضور اکرم کے علم کے نیچے ہوگی؟ یعنی حضور اکرم یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا تمام مخلوق قیامت میں حضور اکرم کے علم کے نیچے ہوگی؟ فرمایا کہ قسمیہ کہتا ہوں میرے علم کے نیچے مخلوق کے علاوہ انبیاء کرام بھی ہوں گے۔ سن لیں، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ حضرت بایزید سے پوچھا گیا کہ کیا
تمام مخلوق قیامت میں حضور اکرم کے علم کے نیچے ہوگی، ان نبی کریم کے جھنڈے کے نیچے ہوگی؟ فرمایا قسمیہ کہتا ہوں کہ میرے علم کے نیچے مخلوق کے علاوہ انبیاء کرام بھی ہوں گے۔ یعنی حضرت بایزید بستامی جو ہے، ان کا جو جھنڈا ہے اس کے نیچے صرف امی نہیں ہوں گے، صرف میں اور آپ نہیں ہوں گے، بلکہ انبیاء کرام بھی ہوں گے۔ تو ظاہری طور پر کیا یہ فکرہ کفریہ نہیں ہے؟ لیکن یہ جو ہے اس پہ کچھ نہیں کہا جاتا۔ تو اور بہت سارے جو ہیں اولیاء، ان کا اس کتاب میں ذکر ہے، تو ایک دو جو ہیں اور میں ان کے بھی کچھ جو ہے پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ ہیں حضرت ابو حفص، تو یہ جو ہیں اپنا حج کا ذکر ہے، تو صفحہ 202 پہ لکھا ہے، جب سفر حج کے دوران بغداد پہنچے تو ایسی فصاحت کے ساتھ عربی زبان میں گفتگو کی کہ اہل زبان بھی دنگ رہ گئے، حالانکہ آپ فارس کے باشندے تھے اور عربی زبان سے قطعاً ناواقف تھے۔ ایگزیکٹلی یہی چیز حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود علیہ السلام سے ہوئی۔ ایگزیکٹلی کہ آپ نے خدا سے دعا کی، آپ عربی میں لکھنا چاہتے تھے کوئی کتاب، خدا سے دعا کی تو خدا نے ایک رات میں آپ کو عربی سکھا دی، اور اگلے روز آپ عید تھی تو آپ نے خطبہ دیا جو خطبہ الہامیہ کے نام سے چھپا اور مشہور ہوا عربی زبان میں۔ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت جنید کو بھی خواب میں دیکھا، اور ایک شخص نے کوئی فتویٰ حضور کے سامنے پیش کیا تو آپ نے حضرت جنید بغدادی کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ جب حضور خود موجود ہیں اس نے کہا جب حضور خود تشریف فرما ہیں تو دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کو اپنی امت پر فخر ہے، لیکن مجھے اپنی امت میں جنید پر اس سے بھی زیادہ فخر، یعنی کہ حضرت جو ہیں انہوں نے اپنی موجودگی میں فتویٰ دینے کا اختیار جو تھا حضرت جنید بغدادی کو دے دیا ان صاحب کے رویا کے مطابق۔ تو اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ تو اپنا اسی طرح صفحہ 216 کا جو ایک واقعہ ہے وہ بھی سن لیجئے۔ حضرت جنید بغدادی جو ہیں وہ اپنا واز کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ دوران واز کسی نے عرض کیا کہ آپ کا واز میری فہم سے بالاتر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 70 سال کی عبادت قدموں کے نیچے رکھ کر سرنگو ہو جا، اس کے بعد اگر تیری سمجھ میں نہ آئے تو یقیناً میرا قصور ہوگا۔ ایک مرتبہ کسی نے دوران واز آپ کی تعریف کر دی تو فرمایا کہ حقیقت میں یہ خدا کی تعریف کر رہا ہے۔ سوچیں، ذرا سوچیں تھوڑا سا، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ کسی نے واز کے دوران آپ کی تعریف کر دی تو فرمایا کہ حقیقت میں یہ خدا کی تعریف کر رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو خدا کہا۔ یا تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جہالت جو ہے وہ اتنی ہے ہماری قوم میں کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، یا یہ انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ اگر جہالت نہیں علم ہے
تو پھر یہ کوئی اور جو ہے موٹیو ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو اور جماعت احمدیہ لاہور کے ممبران کو جو ہے وہ کافر کہا جاتا ہے۔ صفحہ 226 پر حضرت ابو سعید خزار رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کے متعلق لکھا ہے کہ میں شروع سے پڑھ دیتا ہوں اس لیے کہ پھر فقرہ ٹوٹ جائے گا تو وہ معنی جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوگا۔ آپ بغداد کے باشندے تھے اور ان مشائخ میں سے ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہر فن میں کمال عطا کرتا ہے۔ اپنے مریدین پر اس قدر شفیق تھے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا۔ اس کے علاوہ تصوف کے موضوع پر آپ کی 400 تصنیفات بھی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو لسان تصوف کا خطاب ملا، اور آپ کا وقت اکثر و بیشتر حضرت ذوالنون اور حضرت بشر حافی کی خدمت میں گزرا، اور سب سے پہلے فنا و بقا کے موضوع پر آپ ہی نے لب کشا، اور وہ عبارت یہ ہے کہ جب بندہ رجوع للہ ہو کر اس سے رشتہ جوڑتے ہوئے قرب حاصل کر لیتا ہے تو اپنے نفس اور خدا کے علاوہ ہر شے کو فراموش کر دیتا ہے، اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تو کہاں ہے اور کیا چاہتا ہے تو وہ جواب میں صرف اللہ ہی اللہ کہتا ہے، اور اگر اس کے تمام اعضاء کو گویائی عطا کر دی جائے تو ہر عضو سے اللہ ہی اللہ نکلتا ہے، اس لیے کہ ہر عضو نور سے پر اور جذب سے لبریز ہو جاتا ہے، اور اس کو وہ قرب حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کا کہنا گویا خدا کی زبان سے اللہ کہنا ہوتا ہے۔ سنیں، غور سے سنیں، اس کو وہ قرب حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ کا کہنا گویا خدا کی زبان سے اللہ کہنا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ قرب و بود اختیار کرنے کا ہر بندے کو مجاز بنایا گیا ہے، لیکن میں نے بود کو اس لیے اختیار کیا کہ مجھ میں قرب کی سکت نہیں تھی، جیسے لقمان نے حکمت و نبوت میں حکمت کو اس لیے قبول کیا کہ نبوت کی طاقت کی برداشت نہیں تھی۔ لیکن ہم احمدی شکایت نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہماری قوم جو ہے، مسلمانوں کی قوم جو ہے، اس کی شروع سے یہی جو ہے ہسٹری ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ حضرت عمر قتل ہوئے، چلیں آپ کہہ دیں گے غلام تھا اس نے قتل کیا۔ حضرت عثمان قتل ہوئے، حضرت علی قتل ہوئے، حضرت حسن، حضرت حسین قتل ہوئے۔ کربلا میں کیا ہوا؟ حضرت امام ابو حنیفہ جو تھے ان سے جو ظلم ہوئے وہ بھی اس کتاب میں لکھے۔ حضرت امام شافعی جو تھے ان کو ٹارچر کیا گیا۔ امام احمد ابن حنبل جو ہیں ان کو سزائیں دی گئی۔ تو یہ ایک اور میں صفحہ 256 پر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ ایک ولی ہیں، ان کا نام جو ہے میں نے نوٹ نہیں کیا، حضرت شیخ محمد حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں برگزیدہ لوگ وہ لوگ ہیں جو جذب حق میں فنا ہو جائیں، اور اہل ہدایت وہ ہیں جو تائب ہو کر خدا کا راستہ تلاش کریں۔ فرمایا کہ مجذوب کے بھی کئی مدارج ہیں۔ اب غور سے سنیں، پہلے درجے میں 1/3 نبوت حاصل ہوتی ہے، دوسرے میں نصف، اور تیسرے اور میں اب 2 کوٹیشنز اور پڑھ کے
تو ختم کرتا ہوں، اگر وہ مجھے مل گئیں تو۔ ایک سیکنڈ، رائٹ۔ یہ کون سے ہیں؟ ابو الحسن خرقانی ہے، یہ ان کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ گوشہ تنہائی میں کبھی اللہ تعالیٰ مجھے ایسی قوت عطا کر دیتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو ایک اشارے میں آسمان کو پکڑ کر کھینچ لوں، اور چاہوں تو دم زدن میں تخت الثری کی سیاحت کراؤں۔ میرا ہر فعل ایک کرامت ہے، حتیٰ کہ جب میں ہاتھ پھیلاتا ہوں تو ہوا میرے ہاتھ میں سونے کا ذرہ محسوس ہوتی ہے، جبکہ میں نے کبھی اظہار کرامت کے لیے ہوا میں ہاتھ نہیں پھیلایا، کیونکہ جو اظہار کرامت کے لیے ظہور کرامت کی خواہش کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیتا ہے۔ اور دیکھ لیں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اور آخری حوالہ جو ہے وہ صفحہ 330 سے ہے کہ فرمایا روز محشر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق کے معائنہ کے لیے جنت میں لے جائیں گے، تشریف لے جائیں گے، تو ایک جماعت کو دیکھ کر باری تعالیٰ سے سوال کریں گے۔ دیکھا حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ کی بات ہو رہی، ایک جماعت کو دیکھ کر باری تعالیٰ سے سوال کریں گے کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہاں کیسے پہنچ گئے، کیونکہ فنا فی اللہ ہونے والی جماعت کو ایسی راہوں سے جنت پہنچایا جائے گا کہ ان کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے 1000 منزلیں ہیں، جس میں سب سے پہلی منزل کرامت ہے، اور اس منزل سے کم ہمت افراد آگے نہیں بڑھ سکتے اور اگلی منازل سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مراتب بندے بھی پیدا کیے ہیں، ایسے اہل مراتب بندے بھی پیدا کیے ہیں جن کے قلوب اس قدر وسیع ہیں کہ مشرق و مغرب کی وسعت بھی ان کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ تو اب حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھے مسیح موعود علیہ السلام، انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کا مقابلہ کریں ان تحریرات سے، اور مجھے بتائیں کہ کیا انہوں نے اس سے بڑھ کر دعوے کیے یا کم۔ تو بھائیوں جو ہماری جماعت سے باہر ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیں، آپ جو ہے اسلام کی پوری تعلیم جس میں صوفیہ اور اولیاء اللہ بھی شامل ہیں اس پر غور کریں، اور پھر حضرت صاحب جو ہیں ان کے دعوے جو ہیں ان پہ غور کریں، اور آئیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ انسانیت کی بقا جو ہے وہ اسلام کی پیروی سے ہی ہے۔ لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم حضرت نبی کریم کی طرح ایک نظام قائم کریں، جیسا میثاق مدینہ کے ساتھ حضرت نے قائم کیا، جس پہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے کو پتہ ہے کہ جو بھی آپ کا مذہب ہے، آپ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، جو بھی ہیں، آپ امت میں شامل ہیں۔ مدینہ سے باہر جو ہیں آپ ان سے الگ ہیں۔ اگر آپ سٹیٹ کے وفادار رہیں گے تو سٹیٹ آپ کے جو ہے مذہبی معاملات میں، عبادت میں، تبلیغ میں، کسی چیز میں کوئی دخل نہیں دے گی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ سنت پہ عمل کرنا چاہیے، تو آئیے ہم سب مل کر یہ وعدہ کریں اور خدا سے دعا کریں کہ ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ آپ جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جو بھی آپ کا مذہب یا فرقہ یا شہریت یا رنگ یا نسل یا زبان ہے، خدا تعالیٰ ساری انسانیت کو
نقصان اور شر سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم شاہد عزیز صاحب، آپ نے اتنی قیمتی جانکاری شیئر کی ہم سب لوگوں سے۔ خدا آپ کا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس۔